वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो डोनाल्ड ट्रंप की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो कूटनीति है इस एडमिनिस्ट्रेशन की, इस टर्म की, उसे उन्होंने पिछले जुमे को पब्लिश किया है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 के हेडिंग पर आप उसको जाके दे सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर इंग्लिश में इसको तफसीलन डिस्कस किया है, लेकिन आज हिंदी में मैं सिर्फ उन मुद्दों को टच करूंगा जो भारत के और हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को टच करती है या साउथ एशिया से जो मुंसलिक है, कनेक्टेड है, उसके बारे में बात करूंगा। यानी दिस इज बेसिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका खुलासा दूंगा ताकि आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। अमेरिका के लॉ के मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी या ग्रैंड स्ट्रैटेजी कहिए या अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो के पीछे जो लॉजिक है उसको समझाना ज़रूरी होता है, और हर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको पब्लिश किया है। इनफैक्ट आज के दिन मैं आपके सामने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का जिक्र करूंगा, बल्कि 2017 का भी करूंगा। ये बात एम्फसाइज करने के लिए, इस बात को क्लियर करने के लिए, जाहिर करने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच में इंडिया की तरफ कितनी तब्दीली आ गई है पिछले 8 सालों में। तो शुरू करते हैं। 4 हिस्से हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। पहले हिस्से में वो दूसरे प्रेसिडेंट्स की तनकीद करते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट्स ने एक ऐसा एम्पायर जैसा बना लिया है अब अमेरिका को, कि बाहर का इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर को सपोर्ट करते हुए, जिससे अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ। और फिर घर के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट बनाया है, यानी बहुत ज़्यादा रेवड़ी दी है, जिसके वजह से अमेरिका एक कमज़ोर मुल्क बन गया है। तो बेसिकली वो अमेरिका की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसी दोनों से नाखुश है और कह रहे हैं कि वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को कमज़ोर करते हैं। दूसरी चीज़ में उन्होंने कहा कि वो बेसिकली अपनी तौर पर उनके नज़र में अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करा कि व्हाट डू वी वांट, हम चाहते क्या हैं। तो जो चाहते क्या है उसमें ये है कि जो आम मुल्क चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, अपनी बॉर्डर्स की हिफाजत चाहते हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने साफ क्लियर कर दी कि सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए माइग्रेशन का है। वो इलीगल माइग्रेशन अमेरिका को रोकना चाहते हैं, अमेरिका के बॉर्डर्स को मजबूत करना चाहते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली वो अमेरिका की जो कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है उसको वो बरकरार करना चाहते हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि वो जो बाहर से जो मुल्क, ग्लोबल साउथ से जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह के इंडिया अब इंडियन नेशनल अब सेकेंड लार्जेस्ट, मैक्सिकन्स के बाद इंडियन नेशनल सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन बन गया है अमेरिका में। तो इस तरह से जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उसके वजह से वो रोकना चाहते हैं, और वो उसको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखते हैं कि मैस माइग्रेशन का एरा वो ख़त्म करना चाहते हैं। और बेसिकली अमेरिका की जो कल्चरल और स्पिरिचुअल बातें कह रहे हैं, वो बेसिकली कह रहे हैं कि अमेरिका को एक वो वाइट नेशन की तरह देखना चाहते हैं, और वो भी क्रिश्चियन नेशन। दैट इज कल्चर और स्पिरिचुअल का सिग्नल जो कर रहे हैं वो। और उनकी जो दूसरी इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है कि अमेरिका की ताकत, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। अमेरिका का स्टेटस एज नंबर 1 इन इकोनॉमी, नंबर 1 इन डिफेंस, नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी और साइंस में। और फिर वो अमेरिका की कैपेसिटी की बात करते हैं। तो अमेरिका की कैपेसिटी में वो कहते हैं कि अमेरिका की फ़ौज दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है, सबसे बहुत ही ताकतवर फ़ौज है। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये बात तो सही है। $30 ट्रिलियन, $31 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जो दूसरे नंबर पे है चाइना, उससे 1.5 गुना बड़ी है अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिका की मिलिट्री कैपेसिटी जो सारी दुनिया वाकिफ़ है। अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जो दुनिया में किसी भी कोने में जंग लड़ सकता है और पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, और कोई दूसरे मुल्क के पास ये काबिलियत नहीं है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स, उसके जो तकरीबन
100 سے زیادہ ملٹری بیسز ہیں ساری دنیا میں، اس کے بیسس پہ وہ اپنا پاور کہیں بھی پروجیکٹ کر سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو سائنس اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہے اس میں کوئی امریکہ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. یہ بات بھی صحیح ہے. اگر آپ پچھلے 100-150 سال میں دیکھ لیں تو ہر چیز امریکہ میں تقریباً ایجاد ہوئی، ہوائی جہاز سے لے کر انٹرنیٹ سے لے کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ہر چیز میں امریکہ ہے. چائنا اب تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن اٹ از اسٹل بیہائنڈ. اور جو چوتھی ان کی حصہ ہے وچ از دا مور امپورٹنٹ پارٹ، وہ اپنی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کو واضح کرتے ہیں. اور ٹو پٹ اٹ ان سمری، جو آپ لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ بیسیکلی یہ ایک قسم کی آف شور بیلنسنگ ہے جس میں وہ بک پاسنگ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ، ایک یورپ، ایک ایسٹ ایشیا اور ایک مڈل ایسٹ. ان کو ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور افریقہ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے. از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیز ریجنس. تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ویسٹرن ہیمسفیئر کو پوری طرح سے ڈومینیٹ کرنا چاہتا کہ اس میں امریکہ کے علاوہ اور کسی کا بول بالا نہیں چلے گا. باہر سے دوسرے پاورز آ کے امریکہ میں ویسٹرن ہیمسفیئر میں مداخلت نہیں کر سکیں گے، اور امریکہ کی اتنی ہیجمنی رہے گی، ورچسو رہے گا، غلبہ رہے گا اس حصے میں. امریکہ جس ملک میں بھی چاہے وہاں پہ بیسیکلی ریجیم چینج کر سکتا ہے، یا وہاں پہ جا کے نارکو ٹیررسٹ کے خلاف لڑ سکتا ہے. جو بھی امریکہ کو تھریٹ آتی ہے ویسٹرن ہیمسفیئر سے، وہ ایسا ویسٹرن ہیمسفیئر بنا چاہتا ہے کہ کوئی ملک اس کو خلاف نہیں رہے گا. امریکہ جو چاہے وہ کر لے گا. تو کمپلیٹ ڈومینیشن، اس کو مونرو ڈاکٹرن وتھ این ٹرمپ ٹویسٹ کہتے ہیں. پھر جہاں تک کہ ایسٹ ایشیا کا سوال ہے، وہاں پہ وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ چائنا تیزی سے بڑھ رہا ہے اور چائنا کی وجہ سے دنیا کی اکانومیز کو خطرہ ہے. لیکن یہاں پہ وہ بک پاسنگ کرتے ہیں. مطلب جو آف شور بیلنسنگ ہے وہ اس کے مطابق تو یہ ہوگی اسٹریٹجی کہ ہم پوری طرح سے اتنا ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ایسٹ ایشیا کو، لیکن کسی اور ملک کو بھی ڈومینیٹ کرنے نہیں دیں گے. دیٹ از آف شور بیلنسنگ. لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ہم کسی کو ڈومینیٹ تو کرنے نہیں دیں گے ایشیا میں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایشیا کے جو ریجنل پاورز ہیں، مثال کے طور پہ جاپان ہے، انڈیا ہے، ان کے اوپر یہ نربھر ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ کر، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چائنا کو بیلنس کرے. بیسیکلی اس کو بک پاسنگ کہتے ہیں، یعنی کسی اور پہ ٹال دینا. کیا ہم نہیں کرتے، آپ کریں، یہ اچھی بات ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ بہت ضرورت پڑی تو وہ انٹروین کریں گے، بٹ دے ہوپ کہ ریجنل پاورز ہی معاملہ سنبھال لیں. مڈل ایسٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک امریکہ کے فارن پالیسی پر مڈل ایسٹ کا بہت زیادہ زور تھا، سب سے زیادہ امپورٹنس تھی. اب وہ نہیں رہے گی. مڈل ایسٹ میں بھی ہم وہی کریں گے کہ کوئی ہیجیمون کو پیدا ہونے نہیں دیں گے. جیسا کہ ایران کو ہم نے روک دیا ڈومینیٹ کرنے سے، لیکن ہم پوری طرح سے کمیٹڈ نہیں رہیں گے مڈل ایسٹ میں. یہ بات ان کی بالکل غلط ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں ایک ہیجیمون آلریڈی ایمرج ہو چکا ہے، وہ ہے اسرائیل. اور یہ کچھ نہیں کر رہے، الٹا اس کو کم کرنے کے بجائے اس کی مدد کر رہے ہیں. اور یورپ کے بارے میں تو کافی تفصیلاً باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یورپ کو چاہیے کہ وہ آتم نربھر بنے، اپنی ڈیفنس پہ 5% خرچ کریں، مضبوط بنے. امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا، اور کلچرل تعلقات بھی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ماس مائگریشن کی وجہ سے یورپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جا رہی ہے اور وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں. بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ بعض ملک تو نان یورپین ہو جائیں گے، تو ان کے نظر میں یورپین صرف گورے اور کرسچن جڑے کرسچن ہے. تو بیسیکلی وہ پریشان ہیں کہ جیسا کہ لندن میں صادق خان اب تیسرا ٹرم سے وہ میئر بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے جو پاپولیشن ڈیموگرافکس چینجز آ رہے ہیں یورپ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یورپ بن جاتا ہے، یعنی گورا اور کرسچن وغیرہ، تو ہم اس کے ساتھ اس کی مدد کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اس کی ڈیفینس کریں گے. لیکن اگر یورپ بدل جاتا ہے اور یورپ نہیں رہتا، تو وی آر ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ. تو حالانکہ وہ آف شور بیلنسنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے ہیں کہ رشیا کو ڈومینیٹ کرنے نہیں دیں گے. یوکرین پہ زیادہ توجہ نہیں ہے. اور اب آتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے طرف. ساؤتھ ایشیا پہ کوئی زیادہ تفصیل نہیں بتائی انہوں نے، اٹ از ویری کلیئر. لیکن 2017 کے ٹرمپ اور 2025 کے ٹرمپ میں بہت فرق. 2017 کے ٹرمپ کے لیے انڈیا واز ویری امپورٹنٹ.
2025 کے لیے انہوں نے انڈیا از ناٹ امپورٹنٹ، انہوں نے انڈیا کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے کلیئرلی، اور پاکستان کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ٹرمپ کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی 2017 کی، اس میں 8 بار انڈیا کا ذکر کیا گیا، اس میں صرف 2 بار ذکر ہے. ایک بار ذکر اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہم نے 8 جنگیں روکی، جس میں انڈیا اور پاکستان کی بھی ایک جنگ تھی جسے ہم نے روک دی. تو اس میں انہوں نے کریڈٹ لے لیا کہ ہم پیس پروموٹ کرتے ہیں دنیا میں، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم انڈیا پاکستان کے بیچ میں سیز فائر کروا دی. جو دوسرا کانٹیکسٹ ہے، انہوں نے ایسٹ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں یہ کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے کمرشل تعلقات اور دوسرے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. انہوں نے ڈیفنس پارٹنرشپ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے کمرشل تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ انڈیا کو انکریج کیا جائے، کہ وہ تو میں پڑھ لیتا ہوں انگلش میں، پھر آپ کو ترجمہ کر کے سمجھاتا ہوں. وی مسٹ کنٹینیو ٹو امپروو کمرشیل اینڈ ادر ریلیشنز ود انڈیا. ادر ریلیشن انہوں نے کہا ڈیفینس، یہ وہ کچھ نہیں کہا، ڈپلومیٹک کچھ نہیں. We must continue to improve commercial and other relations with India to encourage New Delhi to contribute to Indo-Pacific security, including through continued quadrilateral cooperation with Australia, Japan, and the United States, the Quad. تو یہ ہے ایک کانٹیکسٹ جس میں انہوں نے انڈیا کا ذکر کیا. دوسرا کانٹیکسٹ ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر جو امریکہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ اگر ضرورت پڑی تو انڈیا، جاپان، آسٹریلیا وغیرہ مدد کر سکتے ہیں. لیکن بس یہ ہے امپورٹنٹ بات کہ وہ انڈیا کے ساتھ کمرشل تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اینڈ ادر ان کو شرم آئی یا نہیں چاہتے تھے کہ ڈیفنس کوآپریشن کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے. آئی فائنڈ دیٹ ویری ویری انٹرسٹنگ. یہ انڈیا کے لیے پریشانی کا سبب ہونا چاہیے کہ دے شوڈ ونڈر اباؤٹ اٹ کہ وائی ڈڈنٹ ٹرمپ سے کہ وی مسٹ کنٹینیو ٹو امپروو کمرشل اینڈ ڈیفنس ریلیشنز ود انڈیا. یہ بات انہوں نے کیوں نہیں کہی. تو یہ ایک آج اب کو لے کر ہے. پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں، صرف ایک جگہ ذکر ہے جب انہوں نے کہا کہ بھارت اور انڈیا پاکستان کے بیچ میں ہم نے سیز فائر کرا دیا. تو اس کانٹیکسٹ میں پاکستان، تو پاکستان کو پھر میں کیسا کہہ رہا ہوں کہ اپ گریڈ کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جو پہلی ٹرمپس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی تھی جو 2017 میں چھپی تھی، اس میں وہ پہلا ذکر جو انڈیا کا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وی ویلکم انڈیاز ایمرجنس ایز اے لیڈنگ گلوبل پاور. We welcome India's emergence as a leading global power and stronger strategic and defense partner. We will seek to increase quadrilateral cooperation with Japan, Australia and India. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ویلکم کرتے ہیں، یہ سواگت کرتے ہیں کہ بھارت ایک ایمرجنگ گلوبل پاور بن رہا ہے. نہ صرف بھارت ایک ایمرجنگ گلوبل پارٹنر بن رہا ہے، بٹ ایک مضبوط ہمارا اسٹریٹجک اور ڈیفنس پارٹنر بھی بن رہا ہے. ہم اس کو سواگت کرتے ہیں اس بات کا کہ بھارت، اور یہ دیکھیے یہ لینگویج نہیں ہے آج کے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں جو 7-8 سال پہلے تھی. 7-8 سال پہلے وہ بھارت کو ایز این ایمرجنگ پاور کی طور پہ دیکھتے تھے. دے ویلکم انڈیا ایز این ایمرجنگ پاور. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایز اے ڈیفنس پارٹنر، اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ انڈیا ہمارا ڈیفنس پارٹنر ہے، ہماری کمپریہنسو، جیسا انڈیا کہتے ہیں نا کمپریہنسو ڈیفنس اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ہم یہ بھی خرید رہے ہیں، وہ بھی خرید رہے ہیں. ہم اتنے جوائنٹ وینچرز، آپ نے دیکھا ہوگا الفابیٹ سوپ آتا ہے جب بھی انڈیا کی طرف سے بات چیت ہوتی ہے کہ ہم جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں، ہم اور اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں، ڈیفنس اسٹارٹ اپس، ہم ان کے پاس سے یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، انجنز دے رہے ہیں ہم کو، ٹیکنالوجی دے رہے ہیں. کچھ بھی ذکر نہیں ہے. F-35 آفر کیا، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے اس میں. اور دوسری چیز انہوں نے کہا تھا پرائیورٹی ایکشنز میں، ٹرمپ نے پہلے ایڈمنسٹریشن میں کہا تھا we will deepen our strategic partnership with India and supports its leadership role. So یہ بہت مہتوپورن بات ہے کہ ہم انڈیا کی لیڈرشپ رول کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو مضبوط اور گہرا بنانا چاہتے ہیں. We want to deepen our strategic partnership with India. We welcome its role. یہ ساری چیزیں چلی گئی. تو کلیئرلی ایٹ لیسٹ دا نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی جس نے بھی لکھی ہے
اس میں کلیئرلی روبیو کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ اگر NSC میں پہلا ڈرافٹ لکھا گیا ہے یعنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں، تو بھی وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ہیڈ ہے، وہ ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کا پہلا ڈرافٹ آتا ہے تو وہاں بھی روبیو ہے. اور اگر اس کا پہلا ڈرافٹ اگر ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس سے آ رہا ہے، پینٹاگون سے آ رہا ہے، تو بھی اٹ ول ہیو ٹو گو تھرو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیفور اٹ از اپرووڈ. تو اس میں کلیئرلی یہ وشے. لیکن جو پاکستان کے بارے میں کہا گیا تھا پچھلے ایڈمنسٹریشن نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فرسٹ ٹرم میں پاکستان کی تھوڑی سی کرٹیسزم ضرور کی تھی کہ پاکستان ٹیررسٹ کو پال رکھا ہے، اور اس کو چاہیے کہ جو ملیٹنٹس ہیں اس کے ملک میں اسے کنٹرول کریں اور ان کو ریجن کو اور ان کے خود ملک کو انڈرمائن کرنے سے روکیں. لیکن اس میں پاکستان کا اور ٹیررزم کا یا ملیٹنسی یا ریڈیکلزم کا کوئی ذکر نہیں. ان دیٹ سینس آئی ایم سیئنگ یہ پاکستان کے لیے ایک سٹیپ اپ ہے کہ جو پہلے بار کرٹیسزم تھا اب کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. انڈیا کے لیے پہلی بار پارٹنرشپ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، وی ویلکم انڈیا ایز اے گلوبل پاور وغیرہ وغیرہ. اب کچھ نہیں، صرف اتنا کہ انڈیا کے ساتھ ہم تعلقات رکھیں گے، کمرشل تعلقات اینڈ ادر ریلیشنس یعنی ڈپلومیٹک، اور انڈیا شوڈ اسٹیپ اپ اینڈ ڈیفینڈ، کیپ انڈو پیسیفک کو اوپن رکھنے میں کام کرے، جاپان کوڈ میں بیسیکلی. سو ان دیٹ سینس یہ بات صحیح ہے کہ اب ہم مطلب اب تو اسپیکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ انڈیا اینڈ امریکہ آر نو مور اسٹریٹجک پارٹنرس. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اپنی اسٹریٹجی نہیں پڑھے ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ قدم اس اسٹریٹجی کے مطابق فیوچر ڈیسیشنز نہیں ہوں گے. دس کوڈ گو انٹو دا گاربیج بن، اٹ از ریکوائرڈ بائی دیئر لا، اس لیے انہوں نے وہ پیش کر دیا ہے. بٹ اٹ گیوز اس سم آئیڈیا کہ امریکہ سوچ کیسا رہا ہے. انڈیا ہیز ٹو کم اپ وتھ اٹس اون اسٹریٹجی جس میں انڈیا اب امریکہ کی ٹیکنالوجی، امریکہ کی پارٹنرشپ پر ریلائی نہیں کر سکتا. جو اتنے سالوں سے جو کوشش کی جا رہی تھی کہ انڈیا اور امریکہ کے بالکل قریب آ جائیں، دیٹ ہیز بین کمپلیٹلی روئنڈ اسٹریٹجی کے بعد. تو دس از آئی تھنک سم تھنگ ٹو وری اباؤٹ. بھارت میں تو بعض لوگ تو اس کو بھی ماسٹر اسٹروک سمجھیں گے پرائم منسٹر مودی کا، اور کہیں گے بھائی یہ مودی کی جینیس ہے کہ اب انڈیا از ناٹ امپورٹنٹ فار امریکہ. خیر اس طرح میں نہیں سمجھتا. میرے لیے اٹ از امریکہ از دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹری ان دا ورلڈ ٹوڈے. اگر انڈیا چاہتا ہے کہ اس کا رول بڑھے ان دا گلوبل گورننس میں، UN میں، ورلڈ بینک میں، IMF میں، تو امریکہ کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہوگا. انڈیا کو اگر ملٹری ٹیکنالوجی چاہیے تو وہ اگر امریکہ سے نہیں حاصل ہوتی، کہیں اور سے حاصل ہوتی، تو سینکشنز کا ڈر ضرور ہے. آپ لوگ میرا آرٹیکل پڑھیے، ایک ابھی ڈپلومیٹ میں پبلش ہوا ہے جو میں پرائم منسٹر مودی اور پوٹین کے بارے ملاقات پہ لکھا ہے کہ بھائی انڈیا کی میڈیا تو ایسا اچک رہی جیسے کہ دنیا کا بیلنس آف پاور بدل گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویسٹ ہے یعنی امریکہ اور یورپ دونوں ملا کے $50 ٹریلین ہے، یعنی گلوبل اکانومی کچھ $110 ٹریلین ہے، اور صرف امریکہ اور یورپ $50 ٹریلین ہے، یعنی تقریباً 45 to 48% گلوبل اکانومی ویسٹ کی ہے. رشیا صرف $2 ٹریلین ہے، یعنی 2% بھی نہیں ہے گلوبل اکانومی کا. اور انڈیا اور رشیا کو ملا لیں تو وہ 6 ٹریلین ہوتا ہے، وہ بھی 5%. ایک طرف 45%، ایک طرف 5%. اس سے بیلنس آف پاور نہیں کرتے اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا 45 ٹریلین کو چھوڑ کر 2 ٹریلین کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اس کو اگر آپ کودنیتی سمجھتے ہیں، ماسٹر اسٹروک سمجھتے ہیں، تو اللہ بچائے آپ سے. اس سے بڑا نقصان دہ بھارت کے لیے، اور اس طرح کی سوچ بھارت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. تو اینی وے دیٹ از مائی پوائنٹ آف ویو کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے بھارت کے ہت میں نہیں ہے. It will take a lot of diplomacy. خوشخبری یہ ہے کہ 1 سال آلریڈی ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، 3 سال باقی ہے. انڈیا اگر کچھ زیادہ گڑبڑ نہ کریں، 3 سال تک چپ بیٹھیں جتنا ہو سکے حد تک، اور پھر ٹرمپ کے بعد آئی تھنک دا سوچ میں تھوڑی تبدیلی ضرور آئے گی.
اگر ڈیموکریٹس آتے ہیں جیت کر، اور ایسا لگ رہا ہے 2026 کے مڈ ٹرم میں تو ڈیموکریٹ جیتیں گے ہی اور ڈونلڈ ٹرمپ بیسیکلی ایک لیم ڈک پریسیڈنٹ بن جائیں گے، لیکن 2028 میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کون آ سکتا ہے پریسیڈنٹ، کیونکہ کوئی ایسی ڈیموکریٹک کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو الیکشن جیت سکتی ہے۔ ٹرمپ سے لوگ ناخوش ہیں، لیکن ڈیموکریٹ سے بھی پبلک بہت ناخوش ہے۔ تو 2028 از سرپرائزنگ، اگر ٹرمپ کے بجائے کوئی اور بھی آ جاتے ہیں ریپبلکن پارٹی، تو بھی میرے خیال سے دے ول ایکنالج کہ انڈیا از این امپورٹنٹ کنٹری، دنیا کی چوتھی یا پانچویں بڑی اکانومی ہے، سب سے بڑی مارکیٹ ہو گئی ہے انڈیا۔ تو انڈیا کے ساتھ جس طرح سے ٹرمپ نے ویوہار کیا ہے، دیٹ ول ناٹ بی سم تھنگ جو دوسرے لوگ کریں گے۔ تو اینی وے، تھینک یو فار واچنگ کانورسیشنس۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور آج میرا ایک آرٹیکل چھپا ہے دا ڈپلومیٹ میں، وہ آرٹیکل آپ ضرور جا کر پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔